बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 28 अप्रैल, दिन है मंडे का, और इस वक्त तकरीबन सुबह के बजे हैं 8:30 जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान एक सरहद है, एक बाउंड्री है, वहाँ पे बाकायदा तौर पे झड़पें शुरू हो चुकी हैं और हल्के हथियार और कदरे भारी हथियारों का इस्तेमाल भी हो रहा है। सारी रात मैदान जंग बना रहा और दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला और एक दूसरे की तोपों को खामोश करवाने का सिलसिला जारी और सारी रहा। इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाइया को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया इस वक्त अलर्ट है और पाकिस्तान की बहरिया भी इस वक्त अलर्ट है। और ये सारी नौयत और ये सारी नौबत क्यों आई और इस वक्त पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है, पहले ज़रा मैं आपको बता दूं कि रात लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या सूरत हाल रही। एक हल्की सी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये है सिचुएशन जनाब, ये आपने देख लिया। ये कश्मीर बॉर्डर पर भारतीय फौज की तरफ से शदीद फायरिंग की जा रही है और पाकिस्तानी फौज की तरफ से भी सारी रात जवाबी कार्रवाई भी की जाती रही और पूरे का पूरा इलाका जो है दोनों तरफ का वो शदीद तरीन गोला बारूद की घन गरज से गूंजता रहा। तो इस दौरान कुछ और भी एक्टिविटीज़ हुई हैं। इसके साथ साथ आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि एक जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो है कि पाकिस्तान एयरफोर्स हेडक्वार्टर के सोर्सेज ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि पसनी एयरफील्ड और गवादर जो है वो भी ऑपरेशनल हो गया है। पसनी एयरफील्ड और गवादर जो है वो भी हो गया है ऑपरेशनल और वहाँ पे भी पाक फ़िज़ाइया अलर्ट है और पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे जो हैं वो वहाँ से उड़ भी सकते हैं और वहाँ से उड़कर दुश्मन को निशाना भी बना सकते हैं, क्योंकि इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि गवादर को भी निशाना बनाया जा सकता है। बलूचिस्तान में भी इस वक्त दुश्मन हमला कर सकता है और क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त बैरूनी जारहियत बहुत ज़्यादा है, बैरूनी मुदाखलत की वजह से वहाँ पे अलहदगी पसंद तंजीमें भी चल रही हैं और पाक ईरान बॉर्डर, पाक अफगान बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा मुतअद्दिद वाक़यात हुए। इतला यही है कि सरहद पार अफगानिस्तान की तरफ से भी मामलात आपके ख़राब हैं। तो इस सारे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है जी, ये ज़रा मैं आपको एक एक करके अब आपको ख़बरें मैं शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले ये सिचुएशन है कि आलमी मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है और वो अपना केस मजबूत कर रहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या किया है और वो उसमें मुलव्वस है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे वो इल्ज़ाम लगा रहा है। और इसलिए ये हाई लेवल सिक्योरिटी सोर्सेज भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इत्तलाआत हैं वो आलमी बरादरी को और दोस्त ममालिक के ज़रिए भारत को ये कन्वे किया जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो पाकिस्तान जवाबन कार्रवाई करेगा और एक के बजाय अपनी पसंद के महाज खोलेगा और फिर मिज़ाइल हमला, क्योंकि ज़्यादा इम्कान ये है कि मिज़ाइल हमले किए जाएंगे और जो भारत है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में उसके तैयारे नहीं आएंगे बल्कि वहीं से मिज़ाइल दागे जाएंगे और जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी मिज़ाइल दागने का इरादा है, क्योंकि जैसा पहल नहीं की जाएगी पाकिस्तान कहता है, लेकिन वहाँ से जैसा आएगा हमला होगा उसी तरह का, बल्कि उससे डबल जो है वो उसका जवाब दिया जाएगा। तो देखते हैं
کہ اس ساری صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے. بھارت جس قسم کا ماحول بنا رہا ہے اور اس سے یہی لگتا ہے، عالمی ذرائع ابلاغ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے انٹیلیجنس ذرائع بھی کہہ رہے ہیں اور دوست ممالک بھی ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ میزائل حملہ کرے گا. لیکن جواب میں بھارت کے جو مخصوص پوائنٹس ہیں ان کو بھی پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ چائنا نے حال ہی میں میزائل جو 15 ہے PL-15 جو ہے وہ پاکستان کو دیے ہیں اور GF-17 تھنڈر جو ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہوں گے، کیونکہ جو F-16 ہیں ان کی باری بعد میں آئے گی اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور جو چیز ہے وہ بھی آ رہی ہے اور وہ انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد لندن میں جو ہے وہ مظاہرے چل رہے ہیں. پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے ہندو کر رہے ہیں، یعنی کہ انڈینز کر رہے ہیں، اور پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے ہمارا جو لندن میں ہے اس میں انڈینز کر رہے ہیں، اور بھارت کا جو ہائی کمیشن لندن ہے اس کے سامنے پاکستانی مظاہرہ کر رہے ہیں. کل ایک جھڑپ ہوئی ہے اور اس میں نقصان پہنچایا گیا ہے پاکستان کے ہائی کمیشن لندن کو. اس کے شیشے ویشے توڑ دیے گئے، کھڑکیاں توڑ دی گئیں اور ایک شخص بھی گرفتار ہو گیا ہے اسی حملے کے الزام میں. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس وقت کل شام کو جی ہوئی ہے ٹیلی فونک ٹاک ہوئی ہے ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی اور چین کے وزیر خارجہ کے درمیان، اور اس میں ساری سچویشن کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے. کیونکہ اگر یہ پلاٹ تھوڑا سا بڑھتا ہے تو اس کے بعد یہ جنگ کا پلاٹ جو بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس پہ بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. ایک خبر میں نے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے کہ یہ تو ہے ہمارا نقطہ نظر، اور ایک خبر ہے کہ اس وقت دلی اور واشنگٹن یہ دونوں کیا سوچ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو برطانیہ ہے وہ بھی کیا سوچ رہا ہے کہ ساری صورتحال میں کیا وہ ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں یا جو بھارت کہہ رہا ہے اس کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. یہ خبر کافی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو پہلگام والا جو معاملہ ہوا ہے اس میں پاکستان اور ہمارا موقف، یعنی کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں. لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں اس طریقے سے دیکھی نہیں جا رہی، اور میری بات ہوئی اور میں ان جو گفتگو ہوئی ہے میری واشنگٹن میں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جگہوں پہ، اور وہاں سے وہاں کی جو پلس ہے اور خاص طور پہ انڈین سائڈ کیا کہہ رہی ہے اور امریکن کیسے سوچ رہے ہیں اس معاملے کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی وقت شبہ ہو گیا تھا کہ پاکستان اور جنرل عاصم منیر صاحب کے عزائم کوئی اچھے نہیں ہیں، جب انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے جو انٹرنیشنل جو کانفرنس بلائی گئی اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کی، جب اس میں جنرل عاصم منیر صاحب نے، پاکستان کے آرمی چیف نے یہ تقریر کی جس میں انہوں نے دو قومی نظریے کو چھیڑا، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی کو ہوا دی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کو یہ بالکل کوڈ ان کوڈ بتا رہا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دو قومی نظریہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ معاملہ سیٹل ہو چکا، مملکتیں آزاد ہو چکی، پاکستانی پاکستان میں، بنگالی بنگلہ دیش میں، ہندوستانی ہندوستان میں، اور اس لیے یہ جو انہوں نے دوبارہ سے دو قومی نظریہ چھیڑا اور یہ کہا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قوم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سیٹلڈ ایشو ہے، اور اس سیٹلڈ ایشو کو پاکستان کے آرمی چیف نے ایسے موقع پر کیوں کھولا جبکہ ہر چیز پرسکون تھی، ہر چیز نارمل ہو چکی تھی، اور باقی ٹاکس بھی چل رہی تھیں، مختلف فورم پہ معاہدے بھی ہو رہے تھے، سفارتی تعلقات بھی تھے، آخر اس کی کیا وجہ بنی؟ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دانستہ ان کے عزائم جو ہیں انہوں نے خود اس کو ہوا دی ہے. یہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں خبر، اور اب اس خبر کو آپ نے کیسے انالائز کرنا ہے، اور پاکستان نے، ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے
جو ہے ہماری فوجی قیادت نے اس کو کیسے جواب دینا ہے یہ وہ خود کر سکتے ہیں. میرا کام تھا خبر دینا کہ خبر کیا ہے. اس لیے امریکہ جو ہے، امریکہ میں بھی یہ میں آپ کو اس سے ہٹ کے، کیونکہ ابھی پہلگام نہیں ہوا تھا تو اس سے ہٹ کر میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ میں بھی اس بات کو، یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب کی تقریر ہے، اس کو انہوں نے بالکل پازیٹیو نہیں لیا تھا. واشنگٹن کی بھی یہ اسی وقت سے ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ آخر کیا معاملہ ہے، ان کے عزائم، ان کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے. یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو کہ آپ تک میں نے کنوے کرنا تھا. اور باقی جو رہی بات شہباز شریف صاحب، وہ از خود یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے؟ جنرل صاحب کی ہے. معیشت کون چلا رہا ہے؟ جنرل صاحب چلا رہے ہیں. معیشت، معاشرت، عدالت، وکالت، سیاست، صحافت، سب کچھ وہ کہتے ہیں جنرل صاحب کر رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اور عمران خان صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اردلی ہیں، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. باقی جو فوج کے ترجمان ہیں غیر سرکاری، ان کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہیں اور ان کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ترجمانی کر رہے ہیں جنرل صاحب کی ان آفیشیلی. اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ساری لائن اور لینتھ کو اور اس ساری اسٹریٹجی کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کیا کنوے کیا جا رہا ہے. اور پھر فیصل واڈا صاحب کا ہی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب قابل ترین آرمی چیف ہیں جو اکنامک فرنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک فرنٹ پہ بھی، اور جو ویسٹ میں بھی کام کر رہے ہیں اور پروجیکٹس بھی چلا رہے ہیں، سرمایہ کاری بھی لا رہے ہیں، دہشت گردی، بارڈرز پر بھی کام کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں آرمی چیف اکیلے کر رہے ہیں. تو جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے یا برا ترین ہے، اس سارے کے ذمہ دار جنرل صاحب ہیں. تو اس آرگومنٹ کو، اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو ہمارے ISPR کیسے دیکھے گا، کیسے جواب دے گا، یہ ان کا کام ہے. ہمارا کام ہے بتا دینا، اور یہ میں آپ کو مستند اطلاع دے رہا ہوں. آگے بڑھتے ہیں کہ ساری صورتحال میری جو سچویشن ہے، چین کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، اور ساری صورتحال ڈسکس ہوئی ہے اور معاملے کو دیکھا گیا ہے، معاملے کی سنگینی کو دیکھا گیا ہے. کیونکہ اس وقت سب سے بڑا انویسٹر جو ہے پاکستان میں وہ چائنا ہے، سی پیک کی صورت میں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی صورت میں، اور بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ سی پیک سے جڑے ہوئے معاہدے، اور خاص طور پہ اسٹریٹجک لوکیشن، کیونکہ جو پاکستان ہے وہ اس وقت اقتصادی راہداری ہے چائنا کے لیے، اور یہ تجارتی روٹ ہے جو کہ 100 ملکوں میں ہیں تو ان میں سے ایک ملک پاکستان ہے، لیکن پاکستان کا تجارتی روٹ کافی امپورٹنٹ ہے اور انتہائی شارٹ کٹ ہے. اور یہ گوادر سے، یہ گلگت بلتستان سے کا ایک دروازہ گلگت بلتستان ہے، دوسرا گوادر ہے، اور اس لیے اس سارے روٹ کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی جو اگلی خبر ہے جو اصل ہے وہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں. تو اطلاع یہ ہے جناب کہ مریم صاحبہ اور بہت زیادہ متحرک ہیں اور وہ انہیں اسلام آباد بلایا گیا ہے، اور اسلام آباد میں ان کا قیام و طعام اور راول پنڈی میں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور چونکہ یہ ملاقاتیں خفیہ ہیں اس لیے ہم صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور ان ملاقاتوں میں کیا کیا جا رہا ہے؟ ان ملاقاتوں میں یہ ساری صورتحال ڈسکس کی جا رہی ہے. اور اتنی ملاقاتیں اسحاق ڈار صاحب سے نہیں ہو رہی جتنی مریم صاحبہ سے ہو رہی ہیں، اور مریم صاحبہ پھر آگے نواز شریف صاحب کو کنوے کرتی ہیں اور بگ باس کا میسج، اور پھر نواز شریف صاحب آگے واپس جواب دیتے ہیں، اور کوئی فون پہ بات کروانی ہے تو وہ کروا بھی دیتے ہیں انفارمل وے میں. اور تیسرا یہ کہ اس بات کا بھی کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی اور نواز شریف صاحب کے درمیان رابطہ موجود ہے، ابھی بھی ہے. وہ براہ راست ہے یا انڈائریکٹ ہے، اس کے بارے میں ہم
کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ہمارے پاس کنفرمیشن ہے کہ رابطہ موجود ہے، ابھی بھی ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ سب کچھ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو سنواؤں کہ صورتحال جو ہے باقی رہی آج کا دن، آج توشہ خانہ کیس تھا عمران خان صاحب کا، تو آج پھر اس کی سماعت نہیں ہو رہی، اور عمران خان صاحب کے وکلا کو، خالد یوسف چوئی صاحب کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا گیا کل شام کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس کی آج جیل سماعت منسوخ کر دی گئی ہے، اور عدالتی عملے کی جانب سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے باقاعدہ طور پہ آگاہ کر دیا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں جو مقرر تھی وہ نہیں ہو رہی، اور 17 فروری کو آخری بار جیل میں سماعت ہوئی تھی، اور اس کے بعد کوئی سماعت نہیں ہوئی، اور 17 فروری سے لے کے آنورڈ 17 مارچ 17 اپریل اور پھر آگے 2.5 مہینے تقریباً ہو چکے، 2.5 مہینے سے یہ سماعت نہیں ہوئی، اور ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب کو 5 دنوں میں 3 مقدمات میں سزائیں سنا دی گئی تھیں، اور پھر صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے رات تک جو ہے وہ سماعتیں ہوتی تھیں، لیکن اب ان کی سماعتیں روک دی گئی ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے جی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے بتائیں گے جی ولاگ میں، اور GHQ حملہ کیس کی سماعت بھی مقرر ہے، اور اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی جیل میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ راولپنڈی ATC راولپنڈی کچہری میں ہوگی، یعنی عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر مکمل پابندی برقرار رہے گی۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔